नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम सब, यानी दुनिया के तमाम लोग, दुनिया की तमाम कौमों के लोग, हर नस्ल और रंग के लोग उस जगह तक जाएं जो खुदा ने उनके लिए तैयार की, जिसको लोग दुनिया में जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं। हम उसे खुदा की हजूरी की जगह कहते हैं, जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है और उसका पाक रूह मौजूद है और उसका बेटा यीशु मसीह मौजूद है। और वो जगह, वो ऐसी जगह है जो खुदावंद खुदा ने तैयार की कि इंसान उसके साथ वहाँ रहे और रफ़ाकत करे। यकीनन खुदा ने ये रफ़ाकत बागेदन से इंसान के साथ शुरू की और इस रफ़ाकत में खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनको तख्लीक किया, और उनके वसीला से खुदा अब दुनिया तक उस बड़े पैगाम को लेके जाना चाहता है जो तौबा और निजात का पैगाम है। क्योंकि इंसान ने, यानी आदम और हवा ने बागेदन में जो खुदा के साथ रहने की जगह थी, वहाँ पे नाफरमानी का गुनाह किया, और वो जगह जहाँ खुदा खुद उनके साथ आता और रहता और रफ़ाकत करता था, उस जगह पे उन्होंने वो नाफरमानी की जिसके लिए खुदा ने उन्हें मना किया था। और खुदा ने उस बाग में हर तरह की फल और हर तरह की चीज़ें और आसाइश उनके लिए रखी थी, लेकिन एक दरख्त के ताल्लुक से खुदा ने कहा था कि इसके फल को मत खाना, और आदम और हवा ने उसी नाफरमानी को किया। और उसके बाद गुनाह इंसान की सरिश्त में आ गया, उनकी ज़िंदगी में आ गया, और फिर वो बागेदन से निकाल दिए गए। लेकिन खुदा इंसान को भूला नहीं, ना खुदा को ने इंसान को जो है किसी भी तौर पे रद्द कर दिया, बल्कि वो उनकी हिफाजत भी करता रहा और उनके साथ साथ भी रहा। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने गुनाह के लिए मुख्तलिफ़ तौर पे कुर्बानियों का बंदोबस्त किया। पहली कुर्बानी हम देखेंगे कब हुई और कहाँ हुई। आज का प्रोग्राम हमारा ख़ास तौर पे अज़ीम कुर्बानी के ताल्लुक़ से है। वो कुर्बानी जो अज़ीम कुर्बानी, यानी सबसे बड़ी कुर्बानी, सुप्रीम सेक्रीफाइस या ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस है, उसके ताल्लुक़ से आज हम बात करने को हैं। और हम बात करेंगे कि ये क्या और कौन सी जो कुर्बानी है जो सबसे अज़ीम है, और ये क्यों सबसे अज़ीम है, हम इसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि खुदा क्यों चाहता है कि इंसान उस जगह तक पहुँचे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक आए ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि वैसे ही आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। यकीनन खुदा का ये प्लान, खुदा का इरादा मेरे और आपके लिए, दुनिया के लिए, सब के लिए यही है। चाहे कोई मसीही है, चाहे कोई किसी भी मज़हब और रंग से ताल्लुक़ रखता है, या चाहे वो किसी मज़हब को से नहीं भी ताल्लुक़ रखता, अपने आप को शायद वो एथियस्ट कहता है, खुदा हर एक की परवाह करता है, हर एक की फ़िक्र करता है, और हर एक को वो उस जगह तक लेके जाना चाहता है जिसके लिए कलाम मुक़द्दस में लिख दिया गया। और आज हम इसी पे बात करेंगे अज़ीम कुर्बानी के ताल्लुक़ से, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में कुर्बानियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती रहीं। बुतों के सामने भी कुर्बानियाँ की जाती रहीं, बड़े बड़े देवताओं के सामने भी कुर्बानियाँ की जाती रहीं, और इसके साथ साथ अभी भी बहुत से मज़ाहिब कुर्बानियाँ करते हैं। लेकिन हमें खुदा का कलाम क्या कहता है, यानी खुदा का कलाम, हमारा बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है, हम इसके ताल्लुक़ से देखेंगे। और आज इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर नवीद मलिक। पास्टर नवीद मलिक, आप सब जानते हैं, खुदा के बहुत अच्छे और मंझे हुए खादम हैं। खुदा के कलाम की अच्छी ये एक जो स्टडी रखते हैं, और बहुत से हमारे ज़िंदगी टीवी पे प्रोग्राम जो ख़ास तौर पे एक शो इनका आता है, मैं मसीही क्यों हूँ, बहुत अरसे से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा की खिदमत करते हैं। आइए इन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर नवीद मलिक, आपको वेलकम करते हैं। और आज के इस
ٹاپک کے تعلق سے, عظیم قربانی کے تعلق سے آپ کیا ابتدائیہ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ قربانی جیسے کلام ہمیں بتاتا ہے, مسیح الہی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ایک تعلق کا وسیلہ ہے, تعلق کو ظاہر کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادت کے لیے یہ جو قربانی ہے ہمیں خدا کے ساتھ اس طور پہ عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے ابھارتی ہے. پھر شکر گزاری, کیونکہ جب ہم قربانی دیتے ہیں ہم اپنی شکر گزاریاں خداوند کے سامنے لاتے ہیں. زندگی میں خدا عجیب طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے, اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, تو پھر اس کے کفارے کے لیے خدا نے قربانی کو ٹھہرایا تھا. آپ اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے. سب سے پہلے تو میں ذات الہی کا ممنون ہوں جس نے مجھے تاریکی کے قبضہ سے نکالا اور نور اور اجالے کی بادشاہی میں لے کر آیا ہے. مابعد میں آپ کا ممنون ہوں کہ اس خوبصورت پروگرام ایمان کے سفر میں آج مجھے آپ نے مدعو کیا کہ آپ کے ہم نشست ہو سکوں اور اس خوبصورت ترین ٹاپک پر آپ کے ساتھ مل کر کچھ شیئرنگ بھی کر سکوں, سیکھ بھی سکوں, اور اپنے ناظرین کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکے. یہ بہت اہم اور بہت گہرا موضوع ہے, اور عہد حاضر کی بلکہ ہر زمانے کی یہ بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے کہ وہ اس عظیم قربانی کے بارے میں جان سکیں. اس ٹاپک کے چناؤ کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں خداوند کے حضور میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں, آپ کی ساری خدمت کے لیے جو آپ خداوند کے جلال کے لیے کرتے ہیں, بھٹکی ہوئی روحوں کو خدا کے پاس لانے کے لیے کرتے ہیں. ان سب کے لیے ہم سارا جلال سب سے پہلے خدا کو دیتے ہیں, اور پھر آپ کی زندگی کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسیحی تعلیمات کے مطابق جب بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو بائبل میں سب سے پہلے ہمیں سب سے پہلی قربانی, گو کہ وہاں پہ پیدائش کی کتاب جو توریت کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے, اس میں ہمیں قربانی کا لفظ تو نہیں ملتا. لیکن جب آدم نے اور حوا نے گناہ کیا, حوا نے آدم کو ابھارا, اور پھر آدم نے بھی وہ گناہ کیا, اور پھر وہ نافرمانی کا گناہ جس کے وسیلہ سے خدا ان سے ناراض بھی ہوا. لیکن اس ناراضگی سے پہلے خدا نے ان کے بدنوں کو ڈھانپنے کے لیے, کیونکہ اب گناہ اور اس نیک اور بد کی پہچان کے پھل کو کھانے کے وسیلہ سے اب ان کی آنکھیں کھل چکی تھیں, اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ بائبل نہیں بتاتی کہ یہ کتنے 100 سال یا کتنے سال یا کتنے ہزار سال یہ رفاقت جاری رہی, اور اس وقت تک انہوں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا. لیکن اب انہوں نے جب اس پھل کو کھایا, اس نافرمانی کو کیا, تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہیں. اور کلام ہمیں بتاتا ہے, جیسے یہاں پہ پیدائش 3 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے لیے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو چمڑے کے کرتے جب بنائے گئے تو یقیناً کوئی بیل یا کوئی برہ یا کوئی بچڑا ذبح کیا گیا جس کے وسیلہ سے یہ بنایا گیا. آپ اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے. بہت گہری بات آپ نے پیش کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مضمون آپ نے عظیم قربانی کا چنا ہے, روح القدس کی تحریک کے سبب سے یہ مضمون ملا ہے, اور اس کے تحت میں یہ سمجھوں گا کہ وہاں خدا نے آدم اور حوا کے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے خود چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا. اور میں بالکل متفق ہوں کہ کسی جانور کی جان گئی ہوگی تو پھر یہ چمڑے مہیا ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جو فاؤنڈر ہے, بنیاد ڈالنے والا, خود خدا ہمیں نظر آتا ہے. اور وہاں جو قربانی ہوئی وہ اصل میں کسی ماضی بعید میں ہونے والی ایک عظیم قربانی کی ایک عکاسی کر رہی تھی. یہ ایک عکس تھا باغ عدن میں جو خدا نے ان کے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا, یعنی قربانی کا انتظام کیا. اور گناہ ہمیشہ انسان کو ننگا کرتا رہا, کرتا ہے اور کرتا رہے گا, اور اس کا ننگ
انسان خود اپنے آپ کو ڈھانپنے سے نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کی طرف سے انتظام نہ ہو. اور ہم ممنون ہیں کہ لگ بھگ 2000 سال پہلے خدا نے انسان کے لیے ایک حتمی اور فائنل اور عظیم قربانی کا انتظام کیا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گناہ کے ننگیز سے اب آزاد ہو سکیں اور اب قربانی کے انتظام کے سبب سے ہم ڈھانپے جا سکیں. آمین آمین. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ایمان لانے کے وسیلہ سے، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان ہی معجزات بھی ہوتے ہیں. آمین. ایمان لانے والوں کو ہی خدا جو ہے اپنے پاس وہ جگہ بھی دیتا ہے. اور یسوع مسیح نے تو خود فرمایا تھا کہ اے توما تو دیکھ کے ایمان لایا. زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. اب ہم ایک دوسری جہاں پہلی دفعہ لفظ استعمال ہوا قربانی کا، وہ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب ہے. اس 4 باب میں ہم قائن اور حابل کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. آدم کے یہ بیٹے جو ہیں حابل اور قائن، یہ خدا کے حضور میں جیسے خدا نے انہیں بتایا اور جیسے بتایا تھا کہ وہ اس کے حضور میں شکر گزاری لائیں، پہلے پھلوں کی اپنے وہ لے کے آئے، شکر گزاری لے کے آئیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قائن ہے وہ اپنی زمین کے پیداوار کے پھل لے کے آیا، اور جو حابل ہے وہ اپنے ریوڑوں میں سے جو ہے وہ پلوٹھوں اور ان کی چربی خدا کے پاس لایا. اب کہنے کو تو یہ بات اس طرح کہی جا سکتی ہے کہ جی وہ جو قائن ہے وہ اپنی زمین کے پھل لایا، لیکن اور وہ کیونکہ جو ہے وہ ریوڑ چلاتا تھا، وہ اپنے ریوڑوں میں سے لے کے آیا. لیکن اصل بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی کو جاننا اور یہ جاننا کہ خدا کو کیا پسند ہے. تو قائن نے اس بات پہ تو غور نہیں کیا، لیکن حابل نے اس بات کو دیکھا کہ خدا قربانی پسند کرتا ہے. اور پھر میں بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی ہمیں وقت کی میعاد نہیں نظر آتی کہ کتنا عرصہ یہ خدا کے ساتھ چلتے رہے، کیونکہ اس وقت کے دور میں بڑی بڑی 900 سال 1000 سال کے قریب تک عمریں بھی ہوتی تھی، اور اس وقت تک عمروں کا بھی تعین بھی شروع نہیں ہوا تھا. تو اس لیے ہم نہیں جانتے کہ کتنی رفاقت ان کی بھی خدا کے ساتھ رہی ہے. اور لیکن اس بات کو کلام بیان کرتا ہے کہ جب حابل کی قربانی تھی وہ اس کے حضور میں قبول ہوئی، کیونکہ وہ جو ہے قربانی اپنے جانوروں کی لایا، اچھے مینڈوں کی لایا، ان کی چربی کی لایا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. ایک بڑی گہری بات جو اسی کے مناسبت سے ہے، اور وہ میں کچھ یوں سمجھتا ہوں کہ آدم اور حوا سے جب نافرمانی ہوئی اور ننگ ان کو اپنا نظر آیا تو انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ننگ کو ڈھانپنے کی کوشش کی. اور کسی نے یہ کہا، ایک عالم نے، کہ شاید یہ سب سے پہلا مذہب تھا، کیونکہ مذہب ہمیشہ اپنی کاوشوں سے اپنے ننگ کو ڈھانپنے کی طرف ترغیب دیتا ہے. تو انہوں نے اپنے ننگ کو خود ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے انیشیٹو لیا کہ نہیں، تم اپنے ننگ کو خود ڈھانپ نہیں سکتے. خدا نے خود ان کے لیے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا، تب اپنی حضوری سے ان کو خارج کیا. دوسری بات، جب ہم قائن اور حابل کی بات کرتے ہیں تو حابل کا نذرانہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرا، جیسے آپ نے فرمایا. ایک ربط دیکھتا ہوں، ایک دھاگا یعنی عدن سے لے کر مجھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں آدم اور حوا کے لیے خدا نے قربانی کا انتظام کیا، چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا. اور دوسری طرف جب میں قائن اور حابل کی بات کرتا ہوں تو حابل کا جو نذرانہ ہے وہ بھیڑ بکریوں کا، وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اہم بات تھی، اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کلام مقدس کی، جہاں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. تو
جو آدم اور حوا کے لیے بھی ہمیں ایک سیکریفائس یعنی ایک قربانی نظر آتی ہے. یہاں ہابل کا جو نذرانہ تھا وہ بھی بھیڑ بکریوں کا نذرانہ نظر آتا ہے جو مقبول ٹھہرا ہے. دراصل یہ اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ ہے جس طرف ہم رفتہ رفتہ جا رہے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اسی لیے راست باز ہابل کہلایا گیا کیونکہ ایمان کے ساتھ اس نے اس نذرانے کو خدا کے حضور پیش کیا اور مقبول ٹھہرا. بالکل آپ نے بڑا درست فرمایا، ایمان کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک اس کی خدا کے ساتھ رفاقت بھی تھی. تبھی اس نے جانا کہ خدا کو کیا پسند ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس بات کو جاننا ہے کہ اس کے خدا کے حضور میں اس کی کون سی بات مقبول ٹھہر سکتی ہے، کیسے وہ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہر سکتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو رکھے اور ایک رشتہ بنائے. اور ایک ریلیشن شپ جب بلڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس شخص کی کیا پسند ہے، کیا اس کی ناپسند ہے. لیکن اگر آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، اگر آپ نے ایک سرسری سا تعلق کسی کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ نہیں جان پائیں گے. اب تیسری ہمیں جو نظر آتی ہے بائبل مقدس کے مطابق جو قربانی نظر آتی ہے وہ حضرت نوح کے تعلق سے ہے. اور لکھا ہے کہ جب گناہ اتنا بڑھ گیا، دنیا میں بہت گناہ بڑھ گیا، اور جو آج کل کی سچویشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا تحمل کیے ہوئے بیٹھا ہے، کیونکہ جو سدوم اور عمورہ کا حال تھا آج وہ دنیا کا حال ہے. اور آج دنیا یہ جتنا بھی جو ہے گے، لیزبین، LGBT اور یہ اس کو گلوریفائی کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ اس کو بتاتے ہیں، خوش ہو کے بتاتے ہیں. اور یہ اب سے نہیں، مجھے یاد آتا ہے کہ میں 1981 میں جب میں امریکہ میں فرسٹ ٹائم گیا اور ایک ورلڈ کانفرنس پہ وہاں میں گیا، اور ہمیں ٹور کے لیے وہ لے کے گئے سین فرانسسکو کے سٹی ہال میں. تو وہاں پہ انہوں نے سپرٹینڈنٹ نے آ کے بڑے فخر سے بتایا ایسے ہی ہے کہ میں گے ہوں اور ہمارے 20% ووٹ ہیں، اور ہم جس طرف ہو جاتے ہیں وہ پارٹی جیت جاتی ہے. اور یہ چیزیں انہوں نے بیان کی تو بڑے فخر کے ساتھ آج دنیا بتاتی پھرتی ہے. اور یہی وہ سدوم اور عمورہ کا جو ہے حال بھی تھا. اور اسی لیے لکھا ہے کہ خدا نے جو ہے نوح کے وقت میں جب دیکھا کہ گناہ اتنا بڑھ گیا تو خدا وہ بڑے طوفان کو لے کے آیا. اور وہ طوفان ہم سب اس کے تعلق سے جانتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات اتنی بارش ہوئی کہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے. اور صرف نوح اور 8 جانیں جو اس کے ساتھ انکلوڈنگ نوح جو ہے 8 جانیں بچی. اور جب وہ پانی اترا تو اس وقت لکھا ہے کہ نوح نے ایک مذبح بنایا اور خدا کے حضور میں قربانی چڑھائی. تو آپ ذرا اس تعلق سے بھی بیان کیجیے گا. میرے خیال میں آپ جواب پہلے ہی دے چکے ہیں. اور ویسے بائی دا وے وہ جو گناہ کے تصور اس دنیا میں پایا جاتا ہے اور لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، کیا ان کا سلوگن پرائیڈ نہیں؟ وہ پرائیڈ کے نام سے بھی وہ گیز اینڈ لیسبینزم وہ سارے مشہور ہیں. لیکن جہاں تک ہم نوح کے وقت کی بات کرتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نے آلریڈی جواب دے دیا، کیونکہ مجھے صاف نظر آتا ہے کہ نوح کا تعلق خدا کے ساتھ تھا گہرا. اس لیے وہ اس کال کو، اس بلاہٹ کو، اس آواز کو جان پایا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور اس مشن پر لوگ ہنستے رہے، تمسخر اڑاتے رہے، ٹھٹھے مارتے رہے 120 سال، لیکن وہ اپنے مشن پر لگا رہا. وہ جانتا تھا. اور جب وہ طوفان ختم ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں خدا کے ساتھ رابطے اور رشتے کے سبب سے اس کی ہدایت ہوئی ہے کہ اب تم شکر گزاری کے طور پر ایک قربانی گزران. تو یہ ایک شکر گزاری کے طور پر تھی، لیکن لگتا ہے کہ یہ اس دھاگے پر ہم مختلف قربانیوں کے موتی پروتے چلے جا رہے ہیں جب تک ہم
اینڈ تک نہ نہیں پہنچے. اور پیدائش 8 باب میں لکھا ہوا ہے 20ویں آیت میں وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ نوح نے خداوند کے لیے مذبح بنایا, اور پھر اسی آیت میں لکھا گیا اور سوختنی قربانیاں چڑھائیں, ایسے ہی سوختنی قربانیاں چڑھانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ایک بات ابھی ایک لفظ یوز کیا پرائڈ کا, اور یہ غرور, تکبر, اور لکھا ہے کہ خدا غرور اور تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور یہی وہ وجہ بنی تھی خدا کے سب سے جو پیارے اور چنیدہ فرشتہ جس کو اس نے اپنی پرستش کے لیے لیڈ کے لیے لوسیفر کو اس نے چنا ہوا تھا, اس میں بھی کیا تھا؟ تکبر آ گیا, غرور آ گیا, اور پرائڈ کی گناہ نے اس کو آسمان سے گرا دیا, اور وہ ایک بہت بڑے رتبے سے ایک بہت ہی جو ہے زمین پہ گرائے جانے کے ساتھ ساتھ ایک لعنتی رتبہ اس کو جو ہے ابلیس کا, اور وہ ملا ہے. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھے اور خدا کے حضور میں عاجزی کے ساتھ چلے. ابراہیم کے زمانے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیوں کا بار بار ابراہیم قربانیاں چڑھاتا رہا. پیدائش 12 باب 7-8 آیت میں لکھا ہوا ہے, پیدائش 13 باب 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس تعلق سے. لیکن ایک جو مین ابراہیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جب آتا ہے قربانی کا ذکر, تو وہ آتا ہے جب خدا نے اس سے سب سے پیاری چیز اس سے کہا کہ تو اس کو قربان کر دے. اور سب سے پیاری چیز کیا تھی کہ وہ مانگا ہوا خدا سے اولاد جو اس کی بیوی سے ہوئی, جو اس کا بیٹا ابراہیم کا اسحاق تھا, اس کو خدا نے کہا کہ تو قربان کر دے. آپ ذرا اس واقعہ کو بیان کیجیے اور اس کے پیچھے خدا کی قدرت کو بیان کیجیے. میں اس بات کو کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ بزرگ ابراہیم کو جب خدا نے یہوہ نے یہ کہا کہ تم اپنی سب سے قیمتی ترین چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرو, اور بزرگ اسحاق کا خدا کے ساتھ رشتہ میں اتنا مضبوط دیکھتا ہوں کہ بزرگ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر تیار ہو گئے قربان کرنے کے لیے. اسحاق بھی ریڈی اور ابراہیم بھی دونوں, اور ایون فل پریپریشن کے ساتھ وہ مقام قربانی کوہ موریا پر پہنچتے ہیں. اگرچہ مرد ایمان بزرگ ابراہیم جن کو ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے, ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں اسحاق اپنے باپ ابراہیم سے پوچھتے ہیں کہ ابا حضور قربانی ہمارے پاس تو ہے نہیں, لکڑیاں بھی ہے, چھری بھی ہے, رسی بھی ہے, لیکن آپ بتائیں کہ وہ قربانی کے لیے برا کہاں ہے. اور ایمان کی انتہا دیکھیے کہ بزرگ ابراہیم یہاں پر یوں کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا آپ مہیا کرے گا. اس لیے اس کا نام یہوہ یری ہے, جو مہیا کرنے والا ہے. یہ ایمان کی بات تھی. اب جب مقام قربانی پر کوہ موریا پر جا کر وہ پہنچتے ہیں, اور جیسے پہلے مذبح بنائے جاتے تھے, ابراہیم نے مذبح بنایا, لکڑیاں چنی, سوختنی قربانی کے طور پر یعنی آتشین قربانی کے طور پر بزرگ اسحاق کو وہاں پر لیٹاتے ہیں. وہ ابھی ٹینیجر تھے اور لیٹاتے ہیں, اور اسحاق کی بھی فرما برداری کی انتہا دیکھیے کہ وہ اپنے باپ کے کتنے زیادہ فرما بردار نظر آتے ہیں کہ بزرگ ابراہیم لیٹاتے ہیں ان کے رسی کے ساتھ, جو اس وقت دستور تھا اس کے مطابق ان کو باندھتے ہیں, اور عین اس وقت جب چھری چلانے کا وقت آ گیا تو خدا نیتوں کو دیکھتا ہے کہ نیت کیسی ہے, اور خدا کو معلوم تھا کہ ابراہیم اب وہ کر دے گا جو اس کو کرنے کے لیے کہا گیا. لہذا حکم الہی کے تحت
अब्राहम को रोक दिया गया इस कुर्बानी के करने के लिए, लेकिन खुदा ने वहां पर अब्राहम को एक और रास्ता दिखाया, और वो ये था कि इसको छोड़, लेकिन वो पीछे झाड़ियों में एक मेंढा जिसके सींग अटे हुए हैं उसको पकड़ कर ला और इसकी जगह उसको कुर्बान कर दे। इसहाक की जगह उस मेंढे का कुर्बान होना फिर उस अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा है कि मरना मुझे और आपको था और हमारे नाजरीन को था, लेकिन इंतजाम इलाही के तहत हमारा भी एक इवजी मुहैया हुआ, जिस पर हम बात करेंगे बाद में। बिल्कुल ये कुर्बानी उस कुर्बानी की तरफ इशारा था। अभी हम बात इस पे मजीद भी करेंगे, क्योंकि एक डिबेट ये भी रहती है कि क्या इसहाक को ले जाया गया या इस्माइल को लेकर जाया गया, हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आपने एक बात की कि उन झाड़ियों में कांटेदार झाड़ियां होती हैं, और आपने जिस तरफ इशारा किया कि वो उस अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा करता है, उसके सर पर भी कांटों का ताज रखा गया। Of course. जब वो कुर्बान किए गए, जब वो सलीब पे चढ़ाए गए, तो कांटों का ताज उनके सर पे भी था। उस बर्रे के भी वो कांटों में था, और हमारा बर्रा यीशु मसीह नासरी जो अजीम कुर्बानी जिसने दी, उसके सर पे भी जब वो सलीब पे चढ़ाया गया तो कांटों का ताज था। अब मैं अपने नाजरीन से लिए कहूँगा कि आप ये सारे वाक़या को अगर पढ़ना चाहें तो किताब मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस में तौरेत की किताब पहला बाब और पहली किताब और उसका 22वां बाब जो है, उसमें ये सारा वाक़या बयान किया गया है। और यहाँ पे जैसे पास्टर नवीद मलिक ने भी सारी बात की है, एक एक चीज़ जो है यहाँ पे लिखी है। हम अपने पास से कोई ऐड नहीं करते, कोई अपनी तशरीह पेश नहीं करते, बल्कि जो कलाम मुक़द्दस लिखा है वो करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ 13वीं आयत में, और इब्राहिम ने निगाह की और पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और हिस्ट्री बताती है नाजरीन कि ये वही जगह है जिसके नाम तो बदले जाते रहे, लेकिन फिर बाद में वहाँ यीशु मसीह नासरी जो कलवरी का पहाड़, जिसको बाद में कहा गया कलकत्ता का पहाड़ भी कहा गया, वहाँ पे मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उस वाक़े की तरफ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं बार बार कलाम मुक़द्दस इसहाक के बारे में बात करता है, और हमारे जो मुसलमान भाई है बहुत अरसे तक इस बात पे वो शदीद इख्तलाफ रखते रहे और बहस भी करते रहे कि भाई आप जो इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस्माइल की नस्ल में से थे और वो उसी को जस्टिफाई करना चाहते थे, और आप क्योंकि उन्हीं अपने उस मज़हब में से निकल के आए हैं, आप ज़रा इसको मज़ीद बयान कीजिए कि असल बर्रा की कुर्बानी वो कहाँ से इस बात को करते हैं, कैसे करते हैं। बाइबल मुकद्दस में या तौरात की किताब में क्लियरली इसहाक का नाम लिखा हुआ है। जब हम कुरान हकीम को देखते हैं तो कहीं भी इस्माइल का नाम हमें लिखा हुआ नजर नहीं आता। तो अगर मुझसे कोई कहे कि इसहाक कैसे, तो मैं दिखा सकता हूं कि तौरात की किताब में इसहाक का नाम दर्ज है। और अगर कोई इस्माइल का कहता है तो फिर साफ जाहिर है कि जिस किताब को मानने वाला है उससे वो इस्माइल का नाम दिखाए, वो तो है ही नहीं है। नंबर 2, मुझे ये नजर आ रहा है कि जो इस्माइल की वो बात करते हैं, शायद इसलिए करते हैं, वो ये समझते हैं कि जो बीबी हाजरा से पैदा हुआ था वो पहला था और इस सबब से वो पल उठा तो उसकी कुर्बानी है। लेकिन ये बात इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि हाजरा से इस्माइल का होना खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा में कतई तौर पर नहीं था। खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा में अब्राहम और सारा
سے ہونے والا ہی وعدہ کا فرزند تھا. خدا کے پلان، خدا کے ایجنڈا میں اسحاق تھا اور وہی وعدہ کا فرزند تھا. تمام عہود جو برکت کے ہیں، آپ پیدائش 12 باب دیکھ سکتے ہیں، وہاں ابراہم اور پھر اس کے بعد اس کی نسل سے کیے گئے، اسحاق اور پھر اس کے بعد یعقوب سے وہ وعدے کیے گئے. اسماعیل کا تو سلسلہ ہی کٹ جاتا ہے. نمبر 2، اسماعیل ابراہم اور ہاجرہ کی گویا خدا کی ہیلپ کرنے کے طور پر یہ راہ فرار ہے. ایمان کے جہاز لڑکھڑائے بزرگوں اور اسلاف کے بھی، اور ابراہم جیسے آدم نے، آپ نے فرمایا شروع میں، ہوا کی بات مانی، یہاں پر ابراہم نے ہاجرہ کی بات مانی اور وہ راستہ اختیار کیا جو خدا کے پلان میں نہیں تھا. اور جو خدا کے پلان میں نہیں تھا، اس سبب سے جہاں کہیں ہاجری آج ہیں، بم، سوسائڈ بمز، خون خرابہ، کشت و خون، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں. تو خدا کے پلان اور خدا کے ارادہ میں ابراہم سے اسحاق اور پھر اس کے بعد اولاد یعقوب تھی. اسماعیل کا سلسلہ ہی نہیں ہے. ایون قرآن حکیم کو بھی اگر آپ دیکھیں، سورہ عنکبوت اور اس کی 27، 28، 29 آیات دیکھیں تو وہاں پر واضح طور پر یہ لکھا ہے، کتاب اور نبوت اور پیغمبری ابراہم سے اسحاق اور پھر یعقوب کو ملی ہے. اسماعیل کا تو وہاں پر نام ہی نہیں، تو ان کو کس طرح سے ہم شامل اور کر اس میں سکتے ایک ہیں؟ بہت اہم نکتہ اور ہے. جی، آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے، 20 سال تقریباً گزر چکے تھے، رفلی 20 سال کے اس وقت سے ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں سے رخصت کر دیا گیا تھا، اور وہ عرب کے کسی قبیلہ میں جا کے رہ رہے تھے، تو وہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ نہیں تھے. دوسری بات یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان باتوں کے بعد 22ویں باب میں پیدائش کتاب میں یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور کہا کہ ابراہم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے. اب خدا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کس کو پیار کرتا ہے. مطلب خدا کو پتا ہے دلوں کے حال، وہ جانتا ہے ہر ایک چیز کو. اور یہاں پہ جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں پہاڑوں پر ایک جو پہاڑ میں بتاؤں گا سوخنی قربانی کے طور پہ چڑھا. اب یہاں پہ بات بڑی واضح، خدا اسے کہہ رہا ہے اسحاق کو، پہلی بات جسے تو پیار کرتا ہے اور جو تیرا اکلوتا ہے، یعنی جو اصل اس کی بیوی سے اکلوتا، وہی جو وعدے کا فرزند جس کے لیے خدا نے 25 سال پہلے اسے کہا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا. آگے جا کے کلام مقدس بڑے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ اسحاق سے تیری نسل کہلائے گی. اور یہ ہے پھر ایک پہاڑ پر جس کو کہا گیا، اور میں جیسے پہلے بات کی تھی کہ یہی پہاڑ گولگتہ کا پہاڑ بھی یہی ہے، یہی پہاڑ وہ ہے جس پہ سلیمان نے ہیکل بھی بنائی، یہ پہاڑ وہی ہے جس پہ یسوع مسیح نے پھر سے دوبارہ آنا ہے. اور آج خاص طور پہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ خدا جب کوئی بڑی قربانی، میں ایک خاص طور پہ اپنے ناظرین کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا، اور جب اس نے وفاداری کی، اپنا ملک چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، ماں باپ چھوڑا جو بتوں کے پجاری تھے، خدا نے اس لیے اس کو نکالا وہاں سے، تو خدا نے اسے لکھا کہ بہت برکت دی. لیکن جب یہ اس نے لکھا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا بھی دینے سے دریغ نہ کیا، تو یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں یہاں سے پڑھ کے سناؤں گا کہ یہاں پہ لکھا ہے 18ویں آیت میں 22ویں باب کی لکھا ہے، اور تیری نسل کے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی. اور اوپر لکھا ہے کہ میں تجھے برکت، 17ویں آیت میں، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. تو جب خدا کے ساتھ ہم وفاداری کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ایمانداری سے چلتے ہیں، تو خدا نہ صرف ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے بلکہ ہمارے وسیلہ سے
اب لکھا ہے کہ تیرے وسیلہ سے دنیا کی تمام قومیں. آمین. اور میں یہ اکثر بات کہتا ہوں, آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ ابراہیم کے وقت میں تو تمام قوموں تک برکت نہیں پہنچی تھی, لیکن برکت کس سے پہنچی؟ یسی کے طرح سے کلام کہتا ہے ایک کونپل نکلے گی, اور وہ کونپل یسوع مسیح ناصری جو ہے اس نے اپنا آپ جب قربان کر دیا, صلیب پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا, اور اس کے لیے پروفیسیز تھیں, ایک پروفیسی نہیں بہت سی پروفیسیز تھیں کہ وہ خدا کا برہ, دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے, یہ اس کے لیے کہا گیا. اس سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سامنے یہی بات کہی گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا یہ انتظام جو تھا, جو ابراہیم سے وعدہ تھا, وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا ہوا. آپ اس سے بات کیجئے تھا. میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ جو یہ وعدہ پیدائش 12:3 میں کہ تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے, وہ نسل خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ اب یوحنا 3:16 کے مطابق خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اور دنیا میں قبائل عالم موجود ہیں, اقوام عالم ہیں, مذاہب عالم ہیں, اہل زبان ہیں, جغرافیائی خطے ہیں, مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں. تو خدا کی محبت دنیا کے تمام گناہگار لوگوں سے تھی. ان کے گناہ سے تو نہیں, لیکن ان سے محبت تھی کہ وہ واپس خدا کی طرف رجوع لائیں. تو آج یعنی مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس خوشخبری کا کلام انتہائی زمین تک اعمال 1:8 کے مطابق, متی 28:19-20 کے مطابق پہنچنا شروع ہوا. تو اب کیا یہودی کیا مسلمان, خیر وہ تو کئی 100 سال بعد کی پیداوار ہیں, 700 سال تقریباً 7 صدیوں کی بات ہے. اس زمانے میں بھی اور ایون آج بھی اگر آج کی بات کریں تو کیا ہندو, کیا سکھ, سادھو سندر سنگھ کتنی معروف شخصیتیں, مسلمانوں میں برکت اللہ, عماد الدین اور بے شمار لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں اور آسمانی برکات کے وارث بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وعدہ آج ہر اس شخص کی زندگی میں پورا ہوتا ہے جو انتظام الہی بذریعہ خداوند یسوع مسیح کے جو ہوا ہے نجات اور گناہوں کی معافی کے لیے, اس انتظام کو جو قبول کرتا ہے وہی اس برکت کا وارث ٹھہرتا ہے. آمین آمین. اور خاص طور پہ ہم دیکھیں جو میں نے بات کی تھی, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین خاص طور پہ غیر مذاہب سے دیکھتے ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ عیسائیہ 9:6 میں لکھا ہوا ہے, کلیئرلی لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی, اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر. آج جو بات کرتے ہیں نا کہ خدا کا بیٹا ہم اس کو کیوں کہتے ہیں, یہ یہاں پہ پروفیسائی ہوا ہے. یہ سایہ نبی, کتنا بڑا نبی جو ہے وہ پروفیسائی کرتا ہے, ابدیت کا باپ, ایٹرنیٹی, فادر آف ایٹرنیٹی, ابدیت, یعنی کہ ابدیت کو ہمیشہ کی زندگی میں مجھے آپ کو دنیا کو لے کے جانے والا, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی ابھی کہ جہاں جہاں اسماعیل کے پیروکار ہیں وہاں بام بلاسٹ ہے, وہاں پہ خود کش حملے ہیں, وہاں پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح جہاں آ جاتا ہے وہاں سلامتی آ جاتی ہے, اور وہاں پہ خدا اپنے لوگوں کو خود ایمان کے وسیلہ سے سنبھالتا ہے. اور آج بھی خدا کا کلام, میں سمجھتا ہوں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا کہ خدا کا کلام آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں مسیحت ہے, جہاں جہاں خدا کا کلام ہے, میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا, سیاسی حکومتیں مختلف کام کرتی ہوں گی, لیکن لاکھوں اور ہزاروں تنظیمیں جو مسیحی تنظیمیں ہیں, جو چرچ بیسڈ تنظیمیں ہیں, وہ دنیا میں سب سے بڑے جو ہے ریلیف کا کام بھی کرتی ہیں, وہ کمپیشن کا کام بھی کرتی ہیں. یسوع مسیح ناصری جو ہے کلام کہتا ہے کہ وہ انسان کے لیے, دکھی انسانوں کے لیے جو ہے وہ
जो उनके लिए एक तरस से भरे हुए थे, तरस से भरे हुए, और आज खुदा के लोग जो हैं वो उसी तर्स में बड़े बड़े और काम करते हैं, चाहे वो ये नहीं देखते। हमारे दूसरे मज़ाहिब तो कहते हैं कि अपने ही लोगों के तक जाओ, इससे बाहर ना जाओ, बल्कि दूसरों को वो काफिर का लेबल लगा के रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मसीहत दुनिया तक जाती है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हों। अगर वो मुश्किल में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो उन तक जो है अरबों डॉलर की जो है वो रिलीफ पहुंचाई जाती है, ये देखे बगैर कि वो किस नस्ल या रंग से हैं। और आज मैं कहूँगा कि आप भी यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसके लिए यशायाह नबी की किताब उसका 9वां बाब उसकी 2री आयत कहती है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। आज आप किसी तरह भी अगर तारीकी में हैं, आज आप किसी तरह भी नूर के मुंतज़िर हैं, आज आप किसी तरह भी चाहते हैं कि आप अंधेरे से निकल के रोशनी में आ जाएं, तो यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, तुम दुनिया के नूर हो। आमीन। उसने पहले कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, फिर उसने अपने पैरोकारों की तरफ इशारा करके कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और आज आप उसके पैरोकार बन के उस नूर का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके लिए आज दुनिया मुंतज़िर है, ताकि बहुत से अंधेरों को दूर किया जा सके। पास्टर नवीद, आप मज़ीद यीशु मसीह की जो कुर्बानी, अब हम अजीम कुर्बानी की तरफ आते हुए बात करते हैं, क्योंकि मसीह की पैदाइश की पेशन गोइयाँ की गई, मसीह की पैदाइश ज़िंदगी के बारे में पेशन गोइयाँ की गई, उनकी मौत के बारे में पेशन गोई की गई, उनके ज़िंदा होने के ताल्लुक से पेशन गोई गई, उनकी दूसरी आमद के ताल्लुक से पेशन गोई की गई, उनकी 1000 साला बादशाहत के ताल्लुक से पेशन गोई की गई है। तो आप क्या बयान करना चाहेंगे ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन के लिए कि ये जो अजीम कुर्बानी कैसे उनकी ज़िंदगी बदल सकती है? हाँ, वो तौरात की किताब में कुर्बानियाँ थीं या तौरात की कुतुब में, क्योंकि बाइबल की पहली 5 कुतुब तौरात की कुतुब हैं, या ज़बूर की किताब में, या साहिफ़ुल अंबिया में, या यशायाह 53 बाब जैसा आपने कोड किए हैं वो नबुव्वतें और पेशन गोइयाँ। इवन कौम बनी इसराइल की मजहबी तकारीब में जितनी कुर्बानियां हुआ करती थीं, इवन हैकल में जाकर जो कुर्बानियां हुआ करती थीं, यौम कपूर को, जिसको यौम कुफारा कहा जाता है, वो दिन था कि जब आलम लोग कहते हैं कि हैकल से यूं लगता है जैसे लहू की नदियां बहकर वादी कदरून की तरफ जाया करती थीं। लेकिन इब्रानियों का मुसन्नफ 10वें बाब के शुरू में हमें वाज़े तौर पर बताता है कि इन कुर्बानियों के वसीला से इंसानों के गुनाहों को दूर करना मुमकिन ना था, बैलों और बछड़ों के खून के वसीला से। इसीलिए परवरदिगार ने गुनाहगार इंसान के लिए एक बदन तैयार किया। इंसान के लिए किसी इंसान की कुर्बानी मतलूब थी, क्योंकि इंसान जिन तजर्बात से गुजरता है उनसे कोई इंसान ही गुजर सकता है। बछड़ा या बकरा उन तजर्बात से नहीं गुजर सकता। जो मैं गुनाह करता हूं कोई बशर ही उनसे गुजर सकता है। जो मेरी नेगेटिव सोच हो सकती है वो किसी बशर की ही हो सकती है। जिन आजमाइशों से मैं दो चार होता हूं कोई बशर ही हो सकता है। इंसान के लिए किसी बशर की जरूरत थी जो उसके लिए कुर्बान हो। ये माजी की तमाम कुर्बानियां आदम से लेकर एक ही उस हतमी कुर्बानी की तरफ इशारा करती है, लेकिन एक कुर्बानी के हैवान में, जानवर में एक शर्त पाई जाना लाजिम होती थी, और वो ये कि वो बेऐब हो, यानी उसमें कोई ऐब ना हो। ये नहीं कि जाली सींग रख दिया गया हो, नो, बेऐब। और अब अगर कोई इंसान होता भी ना तो उसका बेऐब होना जरूर है। जब मैं कलाम मुकद्दस में देखता हूं, रोमियो के खत में लिखा है, खुदा
کہ پرنٹ آؤٹ سے لگتا ہے، میں روحانی بات کر رہا ہوں، اس وقت پرنٹر نہیں تھے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے خدا کے پرنٹ آؤٹ سے ہماری جو روحانی صورت نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور قرب الہی سے محروم ہے۔ اب بات یہ تھی کہ سبھی گناہگار، ایک بھی نہیں، خدا نے کہا ایک بھی نہیں، بالکل۔ اور جب ایک بھی نہیں تو پھر خدا نے خود اپنی طرف سے انتظام کیا کہ ان میں تو کوئی اس لائق نہیں، پھر خدا نے اپنے کلمہ کو جسم دیا اور وہ جسم اختیار کر کے دنیا میں آیا، اور یوحنا 1:14 میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اور تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک آیت کوڈ کی تھی مرکز 10:45 جس میں مسیح یسوع آئے، مجسم کلام آیا، اور اس نے یہ کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ تم میری مٹھیاں پر ہو، خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ جانتے تھے کہ میں کے لیے آیا۔ اور شریعت کہتی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے، تو پھر انسان کے بدلے انسان نے ہی قربانی دینی تھی۔ اور آپ نے ایک بات کہی، میں اس وقت کچھ ہنس بھی رہا تھا کہ یہ جو بروں اور بچڑوں کے بیچاروں کو کھینچ کے لایا جاتا ہے، کئی دفعہ وہ بڑے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کئی ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں سین وائرل ہوئے بھی بھاگ جاتے ہیں اور سب کچھ، لیکن لکھا ہے کہ جب وقت آ گیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آؤ یروشلم چلے، اور شاگرد کہنے لگے کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے تو تجھے وہ مار دینے کو تیار تھے، لیکن لکھا ہے کہ اس وقت وہ ان کے بیچ میں سے نکل گیا کیونکہ اس نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ لیکن جب وقت آ گیا، اور یہ وقت کیا تھا؟ وہ وقت تھا جب جو ہے فصح، عید فصح ہونے کو تھی، اور یہودی اس قربانی کو کرنے کو تھے، اور وہ بے عیب برہ جس کے لیے آپ نے بھی بتایا کہ وہ کسی انسانی ملاپ سے اسی لیے پیدا نہیں ہوا کہ اس میں انسانی بدن کا تخم نہ آ جائے، ملاپ نہ آ جائے، وہ گناہ نہ آ جائے، اور لکھا کہ وہ بے عیب برہ میرے اور آپ کے لیے قبول ہو گیا۔ اور آپ نے حوالہ دیا یوحنا 1 اور غالباً 12-13 میں لکھا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ اور یہ وہ برہ ہے جو اپنے آپ چل پڑا ہے، جو اپنے آپ اس راستے پہ چل پڑا ہے۔ اور پھر اس وقت روایت تھی یہودیوں کی کہ وہ جو برہ ذبح کیا جانا ہوتا تھا وہ 4 دن تک ہیکل میں اسے لایا کرتے تھے، اور یسوع مسیح کا جانا 4 دن پہلے اسی لیے تھا کہ وہ ہیکل میں جا کے لکھا ہے کہ صفائی کرتا ہے، اس کو سارے نکالتا ہے، جتنے منی چینجر تھے یا جو کاروبار کرنے والے، اس کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں آتا جاتا رہا، وہ بتاتا رہا کہ میں ہوں بے عیب برہ جو قربان ہونے کو ہوں، اور پھر اس نے اپنے آپ کو صلیب پہ دے دیا۔ دنیا کہتی ہے، آپ ذرا اس کو بیان کیجئے گا، کہ شاید وہ معجزات کے لیے آئے، شاید وہ بڑی قدرت خدا کی دکھانے کے لیے آئے، وہ ایک نبی تھے، لیکن میں اور بائبل مقدس جو مجھے بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ ایک ازل سے پلان خدا کا تھا۔ آپ ذرا اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے۔ میں بالکل یوں کہوں گا کہ پیدائش 3 کی اگر ہم 14-15 آیات سے تھوڑا آگے بڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے عدن میں ہی اس آنے والے کا ذکر کر دیا تھا جب سانپ کو، ہوا کو اور آدم کو اس نے سزا سنائی۔ اور سانپ کو اس وقت جو اصل میں ابلیس صورت سانپ آیا، اس کو یہ کہا تھا کہ چونکہ تو نے یہ کیا، اب تیری نسل اور عورت کی نسل کے بیچ میں انمتی، عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ عورت کی نسل، عموماً نسل مرد سے چلتی ہے، عورت سے نہیں چلتی، اور یہ عورت کی نسل جس کی طرف اشارہ ہے
یہ وہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، منجی عالمین خداوند یسوع مسیح، جن کی پیدائش میں مرد کا کوئی رول نہیں تھا۔ روح القدس کی قدرت کے سایہ کرنے سے آپ کنواری مریم سے پیدا ہوئے، ورنہ جیسے آپ نے فرمایا وہ بھی گناہ میں ہوتے، اگر مرد و زن کے ملاپ سے پیدا ہوتے تو وہ ہمارے کفارہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 13ویں آیت میں یسوع مسیح نے خود فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا محبت کا کوئی اظہار نہیں کہ آدمی اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے۔ یسوع مسیح خود اشارہ کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح جب اس راستے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے اور صلیب پہ چڑھایا جائے اور قبر میں رکھا جائے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کہیں۔ مرکز کی جو حوالہ آپ نے بیان کیا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، 10واں باب اس کی 45 آیت میں لکھا ہے، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتوں کے بدلے فدیہ میں دے۔ تو یہ وہ جان اپنی قربانی کے طور پہ دینے کے لیے فصح، عید فصح جب بنائی جاتی تھی، اس وقت انہوں نے، جب وقت پورا ہو گیا، وقت عید کا آ رہا تھا، وقت عید سے پہلے وہ قربان نہیں ہونا چاہتے تھے، عید کے وقت میں وہاں چلے گئے۔ اور پھر رسولوں کی تعلیم اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت میں، لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم ابھی گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ بائبل مقدس اس بڑی عظیم قربانی کو یسوع مسیح کے رسول اس کے شاگرد بیان کرتے ہیں۔ اور جو ہے عبرانیوں کا آپ نے حوالہ دیا تھا 10واں باب اس کی 12ویں آیت کہتی ہے، مگر یہ ایک ہی قربانی گناہوں کے لیے ہمیشہ کے لیے گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ خدا کی دہنی طرف وہ کون ہے جس کے پاس اختیار ہے؟ وہ دنیا کا کون ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو اپنا ہی پتہ نہیں، ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہاں پہ یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ آپ خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ He had that authority۔ اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس کل بھی اختیار تھا، اس کے پاس آج بھی اختیار ہے، اور وہ آج بھی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ اور میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس بڑی نجات کا حصہ بن جائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں، تو ایک ہی ہے جو آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں کل، آج اور ابد تک یکساں ہوں۔ وہ آج بھی یکساں ہے، وہ آج بھی بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ آج بھی آپ کو ایک بڑے جلال میں داخل کر سکتا ہے۔ آپ کو اندھیرے سے نکال کے، اگر آپ تاریکی میں ہیں تو آپ کو اندھیرے میں سے نکال کے آپ کو بڑی روشنی میں لانے والا ایک ہی ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ پاسٹر نوید، بائبل کے مطابق عظیم ترین قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ قربانی رضاکارانہ تھی اور یہ قربانی تمام انسانیت کے لیے تھی، اور یہ قربانی جو ہے ایک ہی بار پیش کی گئی۔ اب بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کے تعلق سے بات کیجئے، یہ جو بار بار قربانیاں لوگ کر رہے ہیں۔ ماضی رفتہ میں، یعنی مسیح سے پہلے کی قربانیوں کی اگر میں بات کروں تو قربانی کرنے والا، قربان گزار، قربانی کرنے کے بعد ابھی گھر نہیں پہنچتا تھا تو اپنی سوچ کا، اپنی زبان کا، اپنے خیال کا، نیت کا، ارادے کا ایک دفعہ پھر گناہ کر چکا ہوتا۔ ابھی گھر پہنچتا ہی نہیں تھا تو پھر وہ گناہ کر چکا ہوتا۔ یہ قربانیاں یاد دلاتی تھیں کہ تمہارے گناہ ابھی تک قائم ہیں، اور خدا جب دیکھتا ہے کہ یہ قربانیاں وقتی طور پر معافی کا سبب ہے، پرماننٹلی نہیں، تو پھر خدا کی طرف سے یہ انیشیٹو تھا، خدا نے اس سٹیپ کو لیا کہ ایک ہی بار فائنلی حتمی قربانی انسان کی ضرورت کے عین مطابق جو اس کی عدل کے بھی اور محبت کے تقاضے کو پورا کرتی ہے،
उस कुर्बानी का वो इंतजाम करे ताकि जो कोई उस कुर्बानी पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल करे और कुर्बे इलाही में दाखिल हो सके। आमीन आमीन। अब एक बात करके हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा, फिर आप इसको वाइंड अप कीजिएगा। Sure. अब यहूदी जो हैं ख़ास तौर पे, अब जब से हैकल तबाह हुई, मसीह के जैसे मसीह ने कहा था कि इस पे पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, और मसीह की जाने के बाद 70वीं ईस्वी में एडी में जो है वो हैकल दोबारा से बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई, और उसके बाद वहाँ कुर्बानी बंद हो गई, क्योंकि यहूदी हमेशा समझते थे कि हैकल, अब भी समझते हैं कि हैकल जो कुर्बानी है उसके लिए ख़ास जगह मखसूस है, और वो जगह हैकल थी। पहले खैमा इज्तिमा था, फिर हैकल बनी, और अब जब कि हैकल नहीं है वो कुर्बानियाँ नहीं गुजारते, बल्कि उसकी जगह दुआ और तौबा और रोज़ा और खिरात और तौरेत का मुताला करते हैं। क्या ये चीज़ें निजात तक लेके जा सकती हैं? और इसके साथ ही आप एक सब्जेक्ट को वाइड भी कीजिए। मैं समझता हूं कि इंसान के जितने भी वो काम जो खुद समझता है कि रास्तबाजी के हैं, मसीह की कुर्बानी को एक तरफ रखते हुए जितने भी रास्तबाजी के काम हैं वो हमें खुदा के पाकीज़गी के मयार के मुताबिक बना नहीं सकते, क्योंकि खुदा की पाकीज़गी का मयार वही है जैसा कि वो खुद पाक है। तो अगर इंसान अपने आमाले साले या नेकियों के सबब से इस लायक हो सकता कि 100 में से 100 पाकीज़गी के एतबार से नंबर लेता, तो फिर खुदा को अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए वो आया, क्योंकि इंसान खुद अपने आप को पाक नहीं ठहरा सकता था। ये खुदा की तरफ से इंतज़ाम है। इसको हम खुदा का फजल कहते हैं, मुफ्त बख्शिश कहते हैं। अब जब हम इस फजल को, इस मुफ्त बख्शिश को जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हुआ है, जब हम इसको सरे तस्लीम खम होकर अपनी बेबसी पर मातम करते हुए, आंसुओं के साथ अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, जब खुदा की तरफ से इस इंतजाम को मेरे लिए आखिरी और हतमी कुर्बानी पर मैं ईमान लाता हूं, तो मेरे गुनाहों की मुआफी होती है, खा मेरी बस भी बैकग्राउंड क्या ही क्यों ना हो, क्योंकि खुदा की मोहब्बत कुल दुनिया के लिए है, मुसलमानों या हिंदुओं या सिखों से नहीं, कुल दुनिया से है। और हर वो शख्स जो अपने आप को गुनाहगार समझता है, ये उसके लिए नवीद मसरत है कि वो मसीहा पर ईमान लाकर हयाते अब्दी और गुनाहों की मुआफी को हासिल करे। अगरचे बहुत देर हो चुकी है, तो भी हमारे नाजरीन में से कई ऐसे हैं, जैसे आप हैं भाई, और हाँ आप बहन जी, हाँ आपकी बैकग्राउंड क्या ही क्यों नहीं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, आपके लिए वक्त है कि आप मसीह यीशु को पाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर नवीद। वेलकम। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें आपने नाजरीन तक पहुंचाई। और नाजरीन, आज का ये पैगाम अजीम कुर्बानी यानी यीशु मसीह नासरी, जो खुदा का बर्रा, जिसने अज़ल से ही खुदा का इंतज़ाम मेरे और आपके लिए, जबकि वो गुनाह जो बाग़ अदन में आदम और हवा के वसीला से हमारे अंदर, हमारे गुनाहों, हमारे बदन में शरिश कर गया, और आज अब उससे हम उसी तरह उससे हम अपना आप धो सकते हैं, हम पाक कर सकते हैं कि हम यीशु के लहू से, वो कुर्बानी जो सलीब पे दी गई, लिखा है कि जब उसका खून बहता हुआ, उस वक्त जब आंधी आई, तूफ़ान, बारिश आया, एक बड़ा ज़लज़ला आया, और लिखा है कि वो खून बहता हुआ नदियों में चला गया, और उस नदी के जो ओर में बहुत दूर कोड़ी रहते थे, और वो कोड़ियों ने जब उस पानी से अपने आप को धोया,
दिया तो वो पाक साफ हो गए। आज भी आपके लिए वो यीशु का लहू बह रहा है, वो उसकी कुर्बानी आपके लिए आज वो एक नया इंतज़ाम करने के लिए तैयार है। और ये कुर्बानी जैसे हमने बताया किसी एक शख्सियत के लिए नहीं, किसी एक ख़ास मज़हब के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, मसीहों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो ईमान ले आता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया में आए और उन्होंने मेरे गुनाहों की खातिर, दुनिया के गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जो कोई उस पर ईमान लाता है, कलाम मुक़द्दस कहता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेता है। क्या आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें भी उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें? क्योंकि अगर आज आप खुदा के पास आ जाते हैं, कल आपकी नस्लें भी उसी लहू की कुदरत के नीचे आ जाएंगी, उसी बड़े कफ़ारे के नीचे आ जाएंगी जो यीशु मसीह ने दुनिया के लिए दे दिया। वो अज़ीम कफ़ारा आपका आज मुंतज़िर है। आए उस पर ईमान लाएं और अपनी निजात को हासिल करें। आमीन।